बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, चेयरमैन मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन, और आपके जो टीम है और अहबाब। मैं बेगम खालिद महमूद साहिबा का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ हमेशा याद रखा, और उनकी शफ़क़त और मोहब्बत मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उसका तज़किरा कर सकूँ। मतलब उसको अल्फाज में मैं रिलेट नहीं कर सकती। ये एहसास और जज्बात की बात है। अच्छा, मैं तारुफ़ क्या कराऊँ, बस वो मुझे कह रहे थे आपके तारुफ़ कराओ। मैं ख़ुद सिविल सर्वेंट हूँ और आजकल मैं टैक्स ट्राइब्यूनल की मेंबर हूँ। और मैंने आइज़नहावर फ़ेलोशिप की अमेरिका में, जो नेटवर्किंग फ़ेलोशिप है, इंटरनेशनली विन की मैंने। उसके बाद मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नेगोशिएशन स्किल्स में भी एक फ़ेलोशिप की। ऑक्सफोर्ड ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कराई थी फॉर टू नेगोशिएट बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ एंड साउथ। उसके अलावा मैं पाकिस्तान पीस इनिशिएटिव की बोर्ड मेंबर भी हूँ। ये मज़मून बड़ा अहम है, मुक़द्दस मज़ाहमत का तस्वुर कुरान मजीद में, इसलिए कि हम जिस तारीख़ के दौर से गुज़र रहे हैं वो इतना टर्बुलेंट और इतना हैरान कुन है कि शायद चंद माह पेशतर इसका एहसास नहीं था कि इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट दुनिया की तारीख़ में होगा। और ये इसलिए इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया कि कमज़ोरों मज़लूमों ने मरना तो पसंद किया, लेकिन सर झुकाना पसंद नहीं किया। तो पता ये चला कि इंसान के डिग्निटी और वक़ार के साथ ज़िंदा रहने की अभी आरज़ू उसके अंदर बाकी है, और सिर्फ ताकत के बलबूते के ऊपर बॉम्ब्स किया जा सकता है, इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म किया जा सकता है, जेनोसाइड की जा सकती है, लेकिन इंसान के अंदर जो तलब है इज़्ज़त की, वक़ार की, अदालत की, क़िस्त की, उसे नहीं मारा जा सकता। मैं अगर कुरान मजीद के रेफरेंस से बात करूँ तो सबसे जो बड़ी मज़ाहिबंदों का ज़िक्र हुआ कुरान मजीद में फॉर द पर्पस टू रेस्टोर ह्यूमन डिग्निटी, उसकी इब्तिदा जनाब इब्राहीम से हुई। पहला मज़ाहिम फ़िरौन नमरूद के ख़िलाफ़ अगर कोई है तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सूरह अंबिया में जनाब इब्राहीम के लिए कहा कि वलक़द आतैना इब्राहीम, हमने इब्राहीम को रश्दहु मिनल क़ब्ल, पहले ही हिदायत कर दी थी इस रास्ते की जिस रास्ते पे इब्राहीम चले। और फिर कहा कि वजालनहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम वलअल्लहुम इलैहि यरजऊन। फिर इब्राहीम निकले और उन्होंने हथौड़े से सारे छोटे छोटे बुतों को तोड़ दिया और बड़े बुत के कंधे में हथौड़ा अटका दिया, जिज़ाज़न इल्ला कबीरन लअल्लहुम इलैहि यरजऊन, ताकि जब लोग पलट कर आएँ तो उस बड़े से पूछें। अब यहाँ एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी को कुरान मजीद ने बयान किया कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोटे बुत क्यों तोड़ दिए थे और बड़े को क्यों छोड़ दिया था, ताकि लोग उस बड़े से सवाल करें कि तुम तो बड़े थे ना, और ये बुत क्या है? ये बुत बातिल है, जुल्म है, इंसान के वक़ार को पामाल करने की पूरी मशीनरी है। तो जनाब इब्राहीम ने जो गले में उसके बड़े के डाल दिया ना हथौड़ा, उसका मकसद ये था कि जब ये बड़ा जिससे सब दुनिया डर रही थी, ये बड़ा है, जब अपने छोटों को ना बचा सका तो उसकी क्या औकात है? तो पूछो इस बड़े से कि तू छोटों की हिफाजत कर लेता, तो ये अपनी भी हिफाजत नहीं कर सकता। यानी जितने वो कमज़ोर और बेबस वो छोटे थे ना, जिनको लोगों ने अपने कंधों पर सवार कर रखा था, उतना ही बेबस और कमज़ोर ये बड़ा भी है। बात सिर्फ ये है कि आपका हौसला कितना है। दूसरी मज़ाहिमत का जिक्र कुरान मजीद में जो बहुत ज़्यादा हुआ वो है जनाब मूसा और फ़िरौन की कशमकश। और उस मज़ाहिमत को ये कहकर सूरह क़सस में बयान किया कि इन्ना फ़िरौना अला फ़िल अर्ज़ि वजाला अहलुहा शियतन वयस्तज़फ़ु ताइफ़तन मिनहुम वयज़हबु अबनाहुम वयस्तही निसाहुम इन्नहुम काना मिनल मुफ़सिदीन। इस फ़िरौन ने ज़मीन पर बहुत सर उठा लिया। इन्ना फ़िरौना अला फ़िल अर्ज़, बहुत बड़ा हो गया ज़मीन पर। वजाला अहलुहा शियतन, उसने क्या किया कि लोगों को फ्रेगमेंटेशन करनी शुरू की, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, कोई एथनिक बेसिस पे, कोई अक़ीदे के बेसिस पे, कोई मज़हब की, कोई रंग की, क्योंकि जितने छोटे छोटे टुकड़े लोगों के हो जाते हैं उतने वो कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर लोगों में फ्रेगमेंटेशन नहीं हो ना तो वो मुत्तहिद हो जाते हैं, और मुत्तहिद हो जाते हैं तो ताकत बन जाते हैं। तो सबसे पहले इत्तेहाद को तोड़ा जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को तकसीम करके, कहीं बरादरी है, कहीं ज़बान है, कहीं रंग है, कहीं इलाका है, कहीं सूबा है, कहीं फ़िरका है। इन्ना फ़िरौन अला फ़िल अर्ज़ वजाला अहलुहा शियतन वयस्तज़फ़ु ताइफ़तन मिनहुम, उसके ज़रिए से उसने शहरों को कमज़ोर बना दिया। वयज़हबु अबनाहुम,
ان کے بیٹوں اور مردوں کو قتل کرتا ہے. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور ان کی خواتین کو عورتوں کو غلامی کے لیے رکھ لیتا ہے. اِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ. دیکھو یہی تو اس کا فساد ہے. اب آپ اس دور کو ذرا اس دور کے ساتھ ریلیٹ کریں. کیا یہ سارا فساد آج کے دور میں نہیں ہے؟ فریگمنٹیشن آف دا سوسائٹی فرام ایوری اینگل, ورٹیکل بھی اور ہاریزونٹل بھی. لوگ کہیں مل کر متحد ہو ہی نہیں سکتے. اچھا اگر ہم اپنے ملک کے حساب سے بات کریں تو چلیے ہم تو وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, لیکن اوور آل آپ گلوبلی دیکھیں تو ایسی کنسرٹڈ ایفرٹ ہے کہ لوگ مسلسل لڑتے رہیں مرتے رہیں, آپس میں ایک دوسرے کی کو پلس اور مائنس کرتے رہیں, یعنی اکٹھا ہو ہی نہ پائیں. دوسری یذہب و ابناہم, اس سے شہر کمزور ہوتے ہیں, طاقتیں. آپ یہ دیکھیے نا کہ 56 ملک ہیں مسلمان, ساری دنیا کے وسائل کانسنٹریٹڈ ہیں, اور سب سے بڑے ہیومن ریسورس آج 56 ملک مل کے کمزور ہو گئے. تیل ان کے پاس ہے, دولت ان کے پاس ہے, عقل ان کے پاس ہے, ہیومن ریسورس ان کے پاس ہے, لیکن کیوں نہیں ایک بڑی طاقت کے طور پر کھڑے ہوتے؟ اس لیے کہ وہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہیں, بٹے ہوئے ہیں اور فریگمنٹڈ ہیں. وہ یذہب و ابناہم, یہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا ہے, یعنی مردوں کو قتل کرتا ہے. مرد کا مطلب ہے کہ مقابلہ کرنے والی فورسز کو ختم کرتا ہے فرعون. وہ یستحیی نساءہم, اور عورتوں کو غلام بنا لیتا ہے, یعنی وہ کمزور قوتیں وہ اس کی چاکری پر معمور ہو جاتی ہیں. انہم کانوا من المفسدین, یہی تو فساد کی علامتیں ہیں. تو یہ فساد کی علامت صرف موسیٰ اور فرعون کے دور میں نہیں تھی, بلکہ سمبولزم ہے ہر دور کے اندر. جب ظالم قوتیں کسی کو اپنے سرنگوں کرنا چاہتی ہیں تو یہی حرب ہے. فریگمنٹیشن کرو لوگوں کی, ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دو. جو فورسز سے آپ کو ریزسٹنس کی توقع ہو ان فورسز کو قتل کر دو اور ختم کر دو, اور جو کمزور ہیں انہیں اپنی نوکری چاکری پہ لگا دو. اس پر جناب موسیٰ کو حکم ہوا, اذهب الی فرعون انہ طغی, جاؤ فرعون کی طرف, بہت اس نے سر اٹھا لیا ہے. تو قرآن مجید نے اس ریزسٹنس کو جو اس فرعونی ماحول کے خلاف تھی حکم دیا جناب موسیٰ کو کہ بڑھو آگے. اذهب الی فرعون انہ طغی, سورہ طٰہٰ, کہ بڑھو آگے اور اس بڑھتے ہوئے غرور اور تکبر کو ذرا نیچے تو لے کر آؤ. تو ایسی مزاحمت جہاں انسان کے وقار, عزت, اس کے ریسورسز, اس کی لیونگ, اس کا رائٹ ٹو لیو سرنڈر ہو رہا ہو, قرآن مجید کا حکم ہے کہ ایسی فرعونیت کو آپ پکڑ کر ذرا نیچے لیں. تیسری بڑی مزاحمت پیغمبر علیہ السلام کی ہے, جس مزاحمت نے قیامت تک کے لیے چلنا. اب اس مزاحمت کو کہاں سے شروع کروں؟ قرآن مجید کی جو اولین صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئیں, چھوٹی صورتوں کا دستہ جس کو کہتے ہیں, ہر صورت کو اٹھائیے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عنوان سے مزاحمت اس کے اندر پیش ہے. پہلی صورت نزول کے اعتبار سے سورہ علق, آدھا ٹکڑا تو علم اور دانش کی باتیں ہیں, لیکن باقی آدھا ٹکڑا ابو جہل کے بارے میں ہے کہ جو کیسی پیغمبر کو ریزسٹنس دے رہا ہے اور حق اور عدل کی بات کرنے نہیں دیتا, اور انسان کی دوستی, یعنی جو کچھ اس نے ہمارے سامنے تو جناب بلال کا واقعہ آیا ہے, جناب سمیہ کا اور جناب یاسر کا واقعہ آیا, لیکن وہ تو مکے کے نظام کو ہی ان لوگوں نے ایسا بنا دیا تھا جہاں انسان کی وقار, ڈگنیٹی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی. اور پیغمبر جس قسط العدل کی بات کر رہے تھے اس قسط العدل کے لیے وہاں پر کوئی گنجائش نہیں تھی. تو آدھی صورت اس ابو جہل کی کرتوت اور اس کے آنے والے اس کے ساتھ جو پلس اور مائنس کرنا تھا اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد سورہ قلم, دوسرا سورہ, وہاں پر پھر یہ نزول کے اعتبار سے دوسرا سورہ, وہاں پر بھی انسانی وقار اور ڈگنیٹی کے تحفظ کے لیے جو فورسز اٹھ کر کھڑی ہوں ان کا مقابلہ کیا جائے. پھر سورہ مدثر ہے, سورہ مزمل ہے, قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ, کیا بیٹھنے کا وقت ہے؟ یہ تو بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے, یہ تو مقابلے کا وقت ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ سورہ ہمزہ ہے, سورہ تکاثر ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, سورہ ہمزہ, یعنی کیا ہے, اکنامک جو یوزرویشن ہے, جو لوٹ مار مچا رکھی ہے, اکنامک انجسٹس ہے, اور ارتکاز زر چند ہاتھوں میں ہو گیا ہے, جسے معاشرے کے نارمز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اس کے خلاف مزاحمت ہے. سورہ تکاثر مزاحمت ہے ہولڈنگ آف ریسورسز کے خلاف, سورہ ہمزہ مزاحمت ہے ہولڈنگ آف ریسورسز کے خلاف, تبت یدا مزاحمت ہے ایسے ظالموں کے خلاف ابو لہب کے عنوان سے جو ہولڈنگ آف ریسورسز بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو غلام بھی بناتے ہیں. پھر سورہ فجر ہے, اس میں ان قوموں کی تاریخ کو دہرا دیا قرآن مجید نے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد
ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد فاكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب. قوم فرعون، قوم سمود، قوم عاد. قوم فرعون پولیٹیکل ریپریشن کی علامت تھی، قوم عاد مالی ریپریشن کی علامت تھی، قوم سمود متکبر اور جو اپنے سامنے آئے اسے ختم کرنے کی علامت تھی. فصب علیہم ربک صوت العذاب، تمہارے رب نے سب کو عذاب کے راستے سے گزار دی. انا ربک لبالمرصاد، تمہارا اللہ کا کوڑا انتظار کرتا ہے. تو اللہ خود بھی مزاحمت کرتا ہے ایسی قوموں کی، اور دوسری طرف مزاحمت کا حکم دیتا ہے پیغمبر کو. تو پیغمبر علیہ السلام نے وہ پہلی صورتوں کا جو دستہ پیش کیا وہ اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ منشور ہے، اس میں کوئی حکم نہیں ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو. وہ سارا کا سارا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریولوشن ہے جسے پیغمبر لے کر آئے. وہ دستور و منشور ہے، اور اس میں کیا ہے؟ مزاحمت، ظالم سے مزاحمت، مالی بدعنوانی سے مزاحمت، سیاسی بدعنوانی سے مزاحمت، انسانی شہروں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے خلاف مزاحمت. یعنی ساری فلسفی ہیومن ڈگنیٹی پر بیس کرتی. پھر یہ جو پیغمبر علیہ السلام کی مزاحمت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کا سفر تو قیامت تک چلنے والا ہے. پھر ایک بلینکٹ حکم کہیں یا مزاحمت کا ایک استعارہ کہیں، سورہ حدید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزل الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب ان اللہ علی کل شیء قدیر. سورہ حدید. ایک دو نہیں، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سارے رسول جو ہم نے بھیجے 1,24,000. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ دلیلیں دیں، ان کے ساتھ کتابیں دیں، ان کے ساتھ اسٹینڈرڈز اور میزان دیے. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ انسانوں میں قسط اور عدل کا نظام نافذ کر. پورے نبیوں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، لیقوم الناس بالقسط. اور اگر قسط اور عدل وائلیٹ ہو، وانزل الحدید فیہ باس شدید، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جو بڑا سخت ہے وہ قسط اور عدل کو وائلیٹ کرنے والوں کے لیے. وہ منافع للناس، لیکن ناس کا منافع اس میں چھپا ہوا ہے. یعنی مزاحمت کرو گے تو ناس فائدے میں رہیں گے. اور مزاحمت کا راستہ دکھایا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیْبِ. ارے ہم بھی انہیں اٹھا کر پٹک سکتے ہیں، ہم بھی انہیں زمین کی تہوں میں زلزلے سے دفن کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیْبِ. جو اللہ نظر نہ آتا ہو اور پیغمبر پردہ غیب میں چلا جائے، ایسے میں خدا اور اس کے رسول کی مدد کون کرتا ہے؟ یعنی جو مزاحمت ہے، مقدس مزاحمت، انسان کی ڈگنیٹی کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اس کے اکنامک تحفظ کے لیے، اس کے سوسائٹل تحفظ کے لیے، خدا چاہتا ہے کہ مزاحم ہو، اور وہ دیکھ رہا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیْبِ. خدا زمین پر نہیں آئے گا، اور رسول جب آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نہیں، قرآن میں جس مزاحمت کا تذکرہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا ہے انسان کے حوالے سے. پھر عزیزان گرامی، قرآن کریم میں، کیونکہ ہمارا موضوع ہی قرآن میں مقدس مزاحمت ہے، لہٰذا ہم اپنی گفتگو سے زیادہ قرآن مجید کے حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے. 1500 سے زیادہ آیات ہیں جس میں ایسے گروہوں کی نشاندہی کرائی گئی جو انسان دشمن، قسط و عدل کے مخالف، ہیومن ڈگنیٹی کے وائلیٹرز، اور جن کے لیے مزاحمت کو لازمی قرار دیا گیا. پہلا گروہ ہے شیاطین، دوسرا گروہ ہے کافرین، تیسرا گروہ ہے یہود، اور چوتھا گروہ ہے منافقین. پہلے گروہ کے لیے کہا شیاطین. سورہ فاتر میں کہا ان الشیطان کان لکم عدوا مبینا، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن. سورہ نور میں کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر نہ چلنا. سورہ یاسین میں کہا یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان سے دوری اختیار کرو گے کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہاں پر بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شیطان کا تذکرہ ہے؟ وہ پرانا والا کہ جس نے آدم کو سجدے سے انکار کر دیا تھا، اور کیا یہ چیز وہیں پر فریز ہو گئی تھی اور آگے نہیں چل رہی، اور شیطانیت بس اسی پارٹ آف ہسٹری کی تھی؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. یہ وہاں فریز ہونے والا معاملہ نہیں ہے. یہ بھی جس طرح رحمانیت کا سفر چل رہا ہے اسی طرح شیطانیت کا سفر بھی چل رہا ہے، اور دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ایپسٹین فائل
کی بات کر لیتے. تو پتہ یہ چلا جب ایپسٹین فائل کا وہ پینڈورا کھلا تو پتہ چلا کہ شیاطین تو ہر جگہ ہیں. وہ استاد کی شکل میں بھی ہیں, وہ سیاستدان کی شکل میں بھی ہیں, وہ سائنسدان کی شکل میں بھی ہیں, وہ دوائیں بیچنے والے کی شکل میں بھی ہیں, وہ حکمرانوں کی شکل کے اندر بھی ہیں, وہ ججوں کی شکل میں بھی ہیں, وہ سماجی کارکنوں کی شکل میں بھی ہیں, وہ این جی او چلانے والوں کی شکل میں بھی ہیں, وہ شاہی خاندانوں کے افراد کی شکل میں بھی ہیں. وہ تو سوسائٹی کے ہر طبقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے طاقتور ہیں کہ سسٹم ان کے گرد گھوم رہا ہے. کیا پتہ چلا اس اسٹیم فائل سے کہ شیطانیت کا مزاج اور زمانہ اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ بچہ ہو, عورت ہو, مرد ہو, اس کی ڈگنیٹی کسی حال سے بھی, اس کی کوئی سیفٹی کی ضمانت نہیں. جسمانی سینکٹیٹی کی پامالی الگ ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ظلم روا کیا گیا, حتیٰ کہ ان ایپسٹین فائلز میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان بچوں کے جسموں سے حالت خوف میں خون نکالا جاتا ہے, جسے ایسے ہارمونز ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں جو لوگوں کو جوان رکھنے اور ان کی وائٹیلٹی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پھر ایریزونا کے اندر ایک ہیومن فلیش کی مارکیٹ نکل آئی, عورتیں پامال, بچے پامال, مرد پامال. یعنی یہ شیطان, اس کو شیطانیت کے علاوہ کیا کہیں گے؟ پھر یہی نہیں, لینسٹ جرنل آف سائنس نے ایک تحقیق لکھی شیطانیت کس لیول پر جاتی ہے. 1971 سے 2021 تک صرف اکنامک سینکشنز کے ذریعے سے دنیا کے شیطانوں نے 38 ملین لوگوں کو مار دیا. یعنی 4 کروڑ آدمی اکنامک سینکشن سے مر گیا. ہم نے بھی اکنامک سینکشنز پاکستان میں اٹھائے. اکنامک سینکشن یعنی آپ بھوکا رکھ کر لوگوں کو ماریں گے, اور آپ ہیومن رائٹس کا پرچار کرتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر لکھتے ہیں, رائٹ ٹو لیو کے بارے میں لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں, اور پھر کبھی پولیو کی ویکسین چلاتے ہیں اور پیچھے سے ایپسٹین فائلر ہوتے ہیں آپ. پھر یہی نہیں, شیطانیت آگے یہاں تک, یعنی اس کے تو ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. 1930 میں امریکہ کا صدر روزویلٹ ایک قانون نکالتا ہے کہ جو لیٹینو خواتین ہیں ان کے بچے بہت پیدا ہوتے ہیں, لہٰذا ان سب کو اسٹرائل کر دو. بائی ون اسٹروک آف پین لیٹینو خواتین کو اسٹرائل کرنا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوا, ان کی انڈسٹری کے لیے ایک سستا مزدور مل گیا جس کی کوئی فیملی کمٹمنٹ نہیں تھی, ڈوسائل تھا, لو ویجز پہ کام کرنے کے لیے تیار تھا. پھر یہی سب کچھ دیکھیے انہوں نے اپنے ساتھ بھی کیا. یورپ کا انڈسٹریل ریولوشن آیا تو ایک نئی بات شروع کی شیطانوں نے اپنی فیکٹری اور انڈسٹری چلانے کے لیے کہ 18 سال کا بچہ جو ہے وہ اڈلٹ ہے, بس پش ہم آؤٹ آف دا ہوم, ہی شوڈ گو اینڈ ورک. 18 سال کی عمر کیا عمر ہے سب سے خطرناک. 17, 18, 19, 16, 17, جب سب سے زیادہ بچے کو خاندان کی, ماں باپ کی, سبلنگس کی, شفقت کی, محبت کی, ڈائریکشن کی, ایک سیف انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے اپنی فیکٹریوں کا پہیہ چلانے کے لیے غریب کے بچے کو اڈلٹ کہہ کے تو اس کے گھر سے باہر نکال دیا. پھر وہ معاشی, معاشرتی, اخلاقی ہر قسم کی برائی کا شکار ہو گیا. لیکن امیر کا بچہ کوئی اڈلٹ نہ ہوا. ہمیں پتہ چلا کہ غریب کے بچے تو 18 سال کی عمر میں اڈلٹ ہو گئے, لیکن امیر کا بچہ اڈلٹ نہیں ہوا. یہ شیطانیت نہیں ہے؟ اور کیا اس شیطانیت کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں؟ قرآن کریم تو کہتا ہے لا علم عہد علیک یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. تم سے وعدہ لیا ہے بنی آدم ہم نے کہ شیطان کے راستے پہ نہ چلنا اور اس کی روک تھام کرنا. دوسرا جو کیٹیگری بیان کی قرآن مجید نے وہ ہے کافرین. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کا مطلب ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا. یہ بڑا سمپلسٹک ایک ویو ہے جو ہم اپنی کم عقلی کی بنیاد پہ دے دیتے ہیں. کفر کا مطلب ہے ریجیکشن. تو کیا آج امریکہ میں اللہ کی ریجیکشن ہو رہی ہے؟ وائٹ ہاؤس میں صبح کے کام شروع ہونے سے پہلے ایک دعائیہ تقریب ہوتی ہے. 7ویں بحری بیڑے کے کیپٹن کی سیٹ پر لکھا ہوا ہے خدا تیرا سمندر بہت بڑا اور میری کشتی بہت چھوٹی سی ہے. تو خدا کی ریجیکشن ہو رہی ہے؟ نہیں, خدا کے غلبے کی ریجیکشن ہو رہی ہے. وہ اپنا غلبہ چاہتے ہیں, خدا کا غلبہ نہیں چاہتے. وہ ریجیکشن کس چیز کی کر رہے ہیں؟ خدا کے وجود کی نہیں, خدا کے نظام کی. وہ ریجیکشن کس چیز سے کر رہے ہیں؟ قسط اور عدل کی. وہ ریجیکشن کس چیز سے کر رہے ہیں؟ ہیومن ڈگنیٹی کی, رائٹ ٹو لیو کی. وہ آج امریکہ کا وزیر جنگ, ساری دنیا میں وزیر دفاع ہوتا ہے, وہاں وزیر جنگ ہوتا ہے. سوچنے والی بات ہے نا. اس نے بازو پہ ایک ٹیٹو بنایا, اس پہ لکھا کافر. کیا مطلب ہے؟ وہ چرچ نہیں جاتا, وہ سیناگوگ نہیں جاتا, وہ سب کچھ کرتا ہے. تو کافر کس بات کا؟ That I will reject human dignity. I will not let you live in peace. یہ ریجیکشن ہے نا. ورنہ وزیر دفاع ہوتا نا, بھائی کوئی مارنے آتا تو آپ دفاع کر لیتے. ہمارے یہاں تو یہی کانسیپٹ ہے. لیکن چونکہ آپ دفاع نہیں کرنا چاہتے, آپ تو خود چڑھ کر دوڑنا چاہتے ہیں.
تو آپ وزیر جنگ ہو گئے. تو یہ ریجیکشن ہے وہ بیسک پرنسپلس آف ہیومینٹی کی, جس میں آپ فقط طاقت کے زور کے اوپر لوگوں کو کچلنا چاہتے ہیں. تیسری کیٹیگری ہے یہود. ارشاد ہوا لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود. پیغمبر تم اپنے معاملے میں سب سے زیادہ جسے شدید پاؤ گے مخالفت کرتا ہوا وہ یہود ہے. اب یہاں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایز اے کلاس توریت اور زبور ماننے والوں کو لیفٹ سائڈ پر ڈالا گیا تھا؟ نہیں. ایز اے کلاس توریت اور زبور کو ماننے والوں کو لیفٹ سائڈ پر ڈالا نہیں گیا, بلکہ اس ذہنیت کو ڈالا گیا جسے آج ہم زائنزم کہتے ہیں. وہ ذہنیت جو ساری دنیا کو گویم کہتی ہے اور اپنی سپریمیسی کی بات کرتی ہے. گویم کا مطلب کیا ہے؟ لیسر بینگ. اگر آپ نے ڈرگ ٹیسٹ کرنی ہے تو لیسر بینگز پہ جا کے افریقہ میں ایشیا میں کر لو. آپ نے آبادی کو کم کرنا ہے, کووڈ نکال دو. آپ نے جو بھی تجربے کرنے ہیں, ہتھیاروں کے تجربے کرنے ہیں, بمس کے تجربے کرنے ہیں, کووڈ کے تجربے کرنے ہیں, یہ گویم ہے. گویم یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کچرا کباڑ ہیں یہ. ہم ہیں سپر بینگ. تو یہ جو سپریمیسی کا کنسیپٹ ہے نا, اس کو قرآن مجید ہٹ کرتا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے ریاست مدینہ بنائی تو آپ نے جو چارٹر لکھا اس میں یہود اور مسلمانوں کو امت واحدہ لکھا ہوا ہے. تو اگر قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے معاملے میں بڑے سخت ہیں یہودی, تو پیغمبر نے پھر ان کے ساتھ یہ چارٹر کیوں لکھا اور انہیں امت واحدہ کیوں کہا؟ پیغمبر نے وہی کیا جو حکم قرآن تھا. سورہ آل عمران پیغمبر کو کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا تتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. پیغمبر ان سے کہو کہ آؤ ہم کامن فیکٹرز پہ اکٹھے ہو جائیں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اہل کتاب آؤ ان فیکٹرز پہ اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہیں. تو کون سے کامن ہیں؟ الا نعبد اللہ, خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہ, ولا نشرک بہ شیئا, کوئی اس کا شریک نہ ہو. دوسرا کامن فیکٹر کیا ہے توحید کے علاوہ؟ ولا تتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم میں سے بعض کے ارباب نہ بن جائیں. ارباب ہے رب کی جمع, اور رب کا مطلب ہے کہ پرووائڈر. یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم پرووائڈر ہیں اور یہ گویم ہیں اور یہ غلیظ ہیں اور ان کو کھلانا, ان کو مارنا, ان کو پیٹنا ہمارا رائٹ ہے. یعنی قسط اور عدل. تو پیغمبر نے دو کامن فیکٹرز کے اوپر یہود کو ساتھ ملایا تھا, ایک توحید خدا اور ایک قسط اور عدل. اور جب انہوں نے قسط اور عدل کو پامال کیا تو پیغمبر نے ان کے ساتھ خیبر کا معرکہ لڑا اور انہیں زمین پر لے آئے پیغمبر. چوتھی کیٹیگری جسے بیان کیا گیا وہ ہے منافقین. اب نفاق کیا ہے؟ آپ کے سامنے کچھ, میرے سامنے کچھ, مشکل حالات میں کچھ, اچھے حالات میں کچھ. سورہ توبہ میں کہا ہم کیا سمجھتے ہیں نفاق کو اور منافق کو؟ وہی عبداللہ ابن ابی جو احد میں 300 آدمی لے کے علیحدہ ہو گیا تھا, بس یہی. اس کے بعد تو سب دودھ کے دھلے ہو گئے. ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمہم ونحن نعلمہم. پیغمبر یہ تمہارے قریب جو یہ عربوں کا مجمع ہے, ممن حولکم من الاعراب منافقون, یہ بڑے منافق ہیں. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق, اور یہ اہل مدینہ پکے ہیں نفاق میں. سورہ توبہ لا تعلمہم ونحن نعلمہم, تم نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے. یعنی نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو ہر دور میں تھی اور ہر دور میں رہے گی, اس لیے کہ انسان میں مفادات کی طلب بھی ہے, خوف بھی ہے, اور اپنے آپ کو بچا کر رکھے دوسرے کو ڈیزاسٹر میں پش کرنے کی ایک عجیب و غریب خواہش بھی. تو لہٰذا نفاق بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. عزیزو, یہ جو مقدس مزاحمت کا کانسیپٹ ہے نا قرآن مجید میں, اب شیطان اور شیاطین کے خلاف بھی مزاحمت کرنی ہے, حکم ہے قرآن کا. منافقوں کے خلاف بھی مزاحمت کرنی ہے, کافروں اور ریجیکشن کرنے والے قسط اور عدل کو ان کے خلاف بھی مزاحمت کرنی. اور وہ زائنسٹ ذہنیت, بھائی کیسے مزاحمت نہ کریں؟ آپ اور میری آنکھوں نے ابھی چند ماہ کے اندر جو فوٹیجز دیکھی, کیا نہیں دیکھی؟ چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہو رہے ہیں, وہ فلسطین میں ہو, وہ لبنان میں ہو, وہ افغانستان میں ہو, وہ شام میں ہو, وہ لیبیا میں ہو, افغانستان میں ہو, پاکستان میں ہو. ایک کنسرٹڈ پروجیکٹ ہے جینوسائڈ کا, اور ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا حاملہ خواتین کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے, تاکہ وہ بچہ جب دنیا میں نہیں آئے وہ بھی وہیں ختم ہو جائے اسی ماں کے ساتھ. جب یہ شیاطینیت ہوگی اور یہ منافقت اور یہ زائنس ذہنیت ہوگی, کم از کم 20,000 بچہ صرف غزہ میں مارا گیا, اور آپ کہتے ہیں مزاحمت نہیں ہونی چاہیے. وہ ایران میں مناب کی بچیاں, ایک میزائل گرا, ساری کمروں میں ٹیچریں لے کر چلی گئیں, پھر دوسرا میزائل, تیسرا میزائل داغ کر سب کو
پھر وہ افغانستان جو ہماری بغل میں ہے, اچھا خاصا ملک تھا, بچہ اس کا برباد ہو گیا. مور دین دیٹ, اٹ اسٹارٹڈ ان 1978, کیلکولیٹ کر لیں, 42 ایئرز اولڈ کم از کم. تو کیا مقصد ہے اس بات کا؟ وہاں لبنان میں آج فہرست ایشو کی ہے زائنسٹ نے, 17 گاؤں ہیں جن میں ان کے رہنے والے واپس نہیں آ سکتے, اس لیے کہ ہم ایک بفر زون بنائیں گے. کیوں بھائی, آپ کو کیا رائٹ ہے اس بات کا؟ کسی سے اس کی زمین کھینچنا, اس کا گھر کھینچنا, اس کے لائیولی ہوڈ کو ختم کرنا, اس کی جان ختم کر لینا. اور ہم نے کیسے کیسے منظر نہ دیکھے کہ ریبلز کے نیچے بچے دبے ہوئے, کسی کی ہاتھ ہے, کسی کا پیر ہے, کسی کی لاش ہے, کوئی ماں رو رہی ہے, کوئی بچہ رو رہا ہے, کوئی باپ بلک رہا ہے, کوئی جوان کی لاش ہے. یہ سارے منظر کیا صرف دیکھنے کے لیے ہیں؟ اور کوئی نہیں اٹھے گا کہ ظلم کے ہاتھ کو طاقت سے روکا جائے. ہم کفر تو نہیں چاہتے کہ ہم آئیں گے اور بوم ماریں گے تمہارے پر, ہم مزاحمت ضرور کریں گے, ظلم کے ہاتھ کو روکیں گے. اور یہ ہمارا رائٹ ہے, رائٹ آف بینگ اے ڈگنیفائڈ ہیومن بینگ. ایک عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنا لازمی ہے. اور ایسی زندگی جو گویم کی زندگی ہو, جس کا آج مرنا کل مرنا, تو مرنا تو ہے ہی, تو چلو ایک بار مقابلہ کر کے مریں. یہ ادھر پھسل کے ادھر کی گولی کھا کے ادھر کی لاٹھی کھا کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک بار ذرا مقابلہ ہو ہی جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ انسپریشن قرآن میں ہے. بھائی میں چونکہ میرے پاس گفتگو کا بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے, پیغمبر علیہ السلام نے جب ایکسپورٹ کیا اسلام کو, شیب ابی طالب سے نکل کر آپ آتے تھے, ہجر اسماعیل کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور مدینے والوں سے جب آپ کے ڈائلاگ ہوتے تھے تو مدینے والوں نے پوچھا نا پیغمبر سے کہ آپ کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں. پیغمبر نے کوئی لمبا چوڑا فلسفہ بیان نہیں کیا, سورہ انعام کی فقط 3 آیات پڑھی, 151, 152 اور 153, صرف 3 آیات. اور کیا ہے ان 3 آیات میں؟ قل تعالوا ما حرم ربکم علیکم الا ان تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. پہلی آیت ختم ہوئی. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ولا تقربوا المال اليتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف الله نفسا الا وسعها واذ قلتم فاعدلوا ولو كان ذو القربى وبعهد الله اوفوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. تیسری آیت میں کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. تیسری آیت ختم. بس اتنی ہی بات کی پیغمبر نے. اور میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں, پیغمبر نے کہا قل تعالوا ما اتلی حرم علیکم ربکم الا ان تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اور میں تمہیں وہ حرمت کی باتیں بتا دوں جو ہمارا رب تم سے کہنا چاہتا ہے اور ہم تمہیں تعلیم دینا چاہتے ہیں. تو پہلی بات کیا ہے؟ نشرک بہ شیئا, لا نشرک بہ شیئا, کوئی خدا کا شریک نہیں ہوگا, توحید الہی. دوسرا ایجنڈا وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. ذرا آپ دیکھیے کہ ایک ہی آیت میں وداؤٹ اینی بریک ولا نشرک بہ شیئا وبالوالدین احسانا, شریک نہ کرنا اللہ کا اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. تو کیسا لگتا ہے نا ایک دم اوپر سے ایک دم نیچے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ والدین کا لفظ استعمال کر کے ایک خاندانی نظام کو پروٹیکشن کی بات کی. وہ 18 سال کا بچہ ایڈلٹ ہو کر گھر سے باہر نہیں نکالا جائے گا, وہ 50 سال کا بھی اپنے والدین کے لیے ہے, وہ 18 سال کا بھی اپنے والدین کے لیے ہے, وہ 20 سال کا بھی اپنے والدین کے لیے ہے. یعنی فیملی اسٹرکچر اور فیملی سسٹم کی سینکٹیٹی کو آنر کیا قرآن مجید نے. اور پیغمبر علیہ السلام نے سے پوچھا کہ کیا بتانا چاہتے ہو, کیا تعلیم دینا چاہتے ہو؟ تو کہا اللہ کا شریک کوئی نہ ہو. یہ فیملی سسٹم آنر ہونا چاہیے جس کے تحت انسان کا پورا وقار, اس کا وجود, اس کی تربیت, اس کی تعلیم, اس کا قبیلہ, اس کا خاندان, اس کی انسانیت اس پر بیس کرتی ہے. تیسری بات کہی ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم, خبردار تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرنا, ہم ان کے اور تمہارے دونوں کے رزق مہیا کرنے والے ہیں, ان کے پرووائڈر. یہ اولاد کون سی قتل ہوتی تھی؟ بچیاں, لڑکیاں. کھود کر کھڈا, زندہ بچی ڈال دی. تو لڑکیاں ہونے کے لیے قتل کرتے تھے؟ نہیں, یہ اکنامک ایجنڈا تھا. کیونکہ وہ عرب کا ماحول اور قبائل کا سسٹم, وہاں پر کیا تھا, پرووائڈر کے ہاتھ کو سب پسند کرتے تھے. مرد پرووائڈر تھا اور عورت کیا تھی, کنزیومر تھی. تو ایک قبائلی معاشرے میں دینے والے ہاتھ کو سب پسند کریں گے اور لینے اور کنزیوم کرنے والے ہاتھ کو کوئی پسند نہیں کرے گا.
تو اسے ایک غلاف چڑھا دیا انا کا, عزت کا, آبرو کا, کہ ہمیں گھر میں لڑکی پیدا ہوئی لہٰذا ہم نے دفن کر دیا. بات یہ نہیں تھی, بات اکنامکس کی تھی. چوتھی بات کہی ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, خبردار فواحش کے قریب نہ جانا, چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو. پانچویں بات کی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, خبردار کسی جان کو ناحق نہ مار ڈالنا سوائے اس کے کہ وہ جان قصاص میں قتل کی جائے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ ہماری تمہارے لیے وصیتیں ہیں شاید کہ تم عقل سے کام لو. 5 باتیں کی, 5 میں سے کسی ایک بات میں کہا کہ یہ ساری باتیں مسلمان کے لیے ہیں. یہ ہے قرآن اور یہ ہے اسلام کا رویہ انسانیت کی طرف. آج ہمیں کوئی کہے کہ جی ہماری تو لائلٹیز ڈویل ہیں. کیسے لائلٹیز ڈویل ہیں؟ قرآن نے کہاں کہا؟ پوری ان 5 آیتوں, 5 حصے ہیں پہلی آیت کے, 5 کمانڈمنٹ, یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں. یہ انتہائی امپورٹنٹ 10 کمانڈمنٹس ہیں. اس کے ذریعے سے پیغمبر نے اسلام کو ایکسپورٹ کیا مدینے میں. پہلی 5 کمانڈمنٹس میں اللہ کا شریک نہ ہو, والدین کے ساتھ احسان کا سلوک ہو, عورت کے حقوق کا تحفظ ہو, فواحش سے دوری اختیار ہو, اور جان, انسانی جان کا احترام ہو. کہاں لکھا کہ مسلمان کی جان کا احترام ہو, مسلمان عورت کا احترام ہو, مسلمان ماں باپ کا احترام ہو, مسلمان کے گھر کا سسٹم ٹھیک ہو؟ کہیں بھی نہیں. انسان. دوسری آیت میں کہا ولا تقربوا المال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ, مال یتیم کے قریب نہ جانا, اس کی حفاظت کرنا, اس کو کھا پی کے برابر نہ کر دینا یہاں تک کہ یتیم بالغ ہو جائے. اب یتیم کون ہے؟ قرآن مجید میں یتیم کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے. کمزور بے بس لوگ, جیسے آج ہم کمزور و بے بس لوگ ہیں اور ہمارے حکمران ہمارا مال کھا جاتے ہیں. ہم یتیم ہیں, ہم معاشرتی یتیم ہیں, اور ہم اگر باغلی ہو جائیں ذہنی طور پر, شعوری طور پر, تو کیا ہمارے حکمران ہمارا حق مار سکتے ہیں؟ تو کہا الا بالتی ہی حتی یبلغ اشدہ, ان کے بالغ ہونے کا انتظار کرو, ان کا مال نہ کھا جاؤ. پھر کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, جب تجارت کرنا تو قسط کو پیش نظر رکھنا, ایکویٹی کو. لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا, خدا کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کرتا. یعنی بےایمانی, ہورڈنگ, منافع خوریاں, اپنے محلات کو تعمیر کرنا. جناب علی مرتضیٰ کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ایک محل اس وقت تک تعمیر نہیں ہوتا جب تک کہ پورے ایک محلے کے حق کو برباد نہ کیا جائے. یہ محلات جو تعمیر ہوئے یہ کتنے محلوں کے حق کو برباد کر کے تعمیر ہوئے. تو کہا جب تجارت کرنا تو ایکویٹی کا خیال رکھنا, قسط کا خیال رکھنا. اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, حق, انصاف اور عدالت سے ڈیویٹ نہ کرنا چاہے تمہارے رشتہ دار ہی تمہارے سامنے کیوں نہ ہوں. اور 7ویں کمانڈمنٹ میں کہا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, 8ویں کمانڈمنٹ میں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا. عہد الہی کیا ہے؟ شیطانیت سے بچنا ہے, منافقت سے بچنا ہے, کفر سے بچنا ہے, کسی کو گویم نہیں سمجھنا ہے. یہی عہد الہی ہے نا. پہلی آیت میں 5 کمانڈمنٹس, دوسری آیت میں 4 کمانڈمنٹس. نہ پہلی 5 میں کہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے, نہ بعد کی آیت کے 4 میں کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے. سب کا سب فقط انسان, فقط انسان, فقط انسان. اور آخری آیت میں کہا ان ھذا صراطی مستقیما, بس یہی صراط مستقیم ہے, فاتبعوا, بس اسی کا اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ, جو اس راہ سے بھٹک گیا وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, کہ ہماری تمہارے لیے وصیت ہے شاید کہ تم تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر آ جاؤ. نہ پہلی 5 باتوں میں مسلمان میرا تیرا, نہ دوسری 4 کمانڈمنٹس میں تیرا میرا, نہ مسلمان. اور آخر میں کہا ان ھذا صراطی مستقیما, بس یہی صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کس میں ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے میں. صراط مستقیم فیملی اسٹرکچر کو بچانے میں ہے, ماں باپ کا احترام اور فیملی اسٹرکچر. صراط مستقیم عورت کے حقوق ادا کرنے میں. صراط مستقیم فواحش سے بچنے میں. صراط مستقیم جان کے احترام میں ہے. پھر عقل سے بات شروع کی, تذکر کے مقام پر لایا اور تقویٰ پر لا کر اس کو ختم کر دیا. عقل سے بات شروع کی, اندھی تقلید سے نہیں, عقل سے. یہ واحد عقیدہ ہے اسلام کا اور قرآن کا جو عقل سے بات شروع کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو گرو کراتے کراتے تقویٰ کے مقام پر لے کے جاتے ہیں. اب اس ساری گفتگو میں کہیں نہیں کہا اسلام کے ماننے والے, نبی کا کلمہ پڑھنے والے, اللہ کا کلمہ پڑھنے والے, کہیں نہیں کہا, فقط انسان. یہ ہیومن ڈگنیٹی کا کانسیپٹ ہے. اب اس ہیومن ڈگنیٹی کو جب لوگ پامال کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ خدا جس نے اتنا وائڈ کینوس چھوڑا انسان کی وقار کے لیے, وہ مزاحمت کی طرف متوجہ نہیں کرائے گا. پیغمبر اسلام کی تمام مارکے مزاحمت کے مارکے. کہاں آپ نے کہا کہ ہمارا یہ وزیر جنگ ہے؟ دفاع ہی دفاع, مزاحمت. جو آگے بڑھ کر آیا, جس نے ظلم کیا, جس نے شر کیا,
جس نے حقوق کا پامال کیا اس کے ہاتھ کو روکو، اور اگر ایک دفعہ نہیں روکا پھر نسلیں تباہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کیا ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد؟ 56 50 40 سے 45 پتہ نہیں وہ پیپر اسٹیٹس بنائی گئی نا، فرجائل پیپر اسٹیٹس، پھر ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ یہ گلف کیا ہے؟ فرجائل پیپر اسٹیٹ، پھر ان کے سینے میں اسرائیل کا خنجر اتار دیا، یہاں یونائٹڈ انڈیا کو توڑ دیا مذہب کے نام کے اوپر، پھر کشمیر کا خنجر ان کے سینے میں اتار دیا۔ اب آپ بھی بلیڈ کریں، وہ بھی بلیڈ کریں، وہ بھی بلیڈ کریں، سب بلیڈ کریں، اور سب بلیڈ ہو رہے ہیں۔ 80 سال کی یہ کیاس ہے، اس لیے کہ نہ کوئی اتحاد ہو رہا ہے، نہ اتفاق، نہ ظلم کے ہاتھ کو روکا جا رہا ہے۔ اب چند لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس ظلم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے، تو وہ بھی کنسرٹڈ کیمپین، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، تنخواہ دار اینکر ان کے ہاتھ میں ہے، تنخواہ دار صحافی ان کے ہاتھ میں ہے، تنخواہ دار اخبار ان کے ہاتھ میں ہے، تنخواہ دار ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو مزاحمت کی فلسفی ہے وہ قرآن مجید نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نظر نہ آتا ہو اور پیغمبر آنکھوں سے اوجھل ہو تو خدا اس کے رسول کی مدد کون کرتا ہے؟ تو ہماری مزاحمت خدا اور اس کے رسول کی مزاحمت ہے، چاہے وہ بول کر ہو، چاہے وہ لکھ کر ہو، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ عقل کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ جان دے کر ہو۔ اور کوئی اس سلسلے میں یہ نہ کہے کہ یہ جغرافی پر بیسڈ ہے، کوئی جغرافی نہیں، اخلاقی اصول کے اوپر، قرآن کے اصول کے اوپر، پیغمبر کی سنت کے اوپر کوئی جغرافی نہیں، نو جغرافی۔ مکے کی جغرافی توحید کی تھی، مدینے کی جغرافی نبوت کی تھی، اور عراق اور کربلا کی جغرافی مزاحمت اور شہادت کی۔ اور اس انسپریشن سے منزل بیضا پر امام حسین علیہ السلام نے جو آخری پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا، اپنا تلوار کو نیام سے نکالا، ذوالفقار کو زمین میں گاڑا اور قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا، قال رسول اللہ من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ویعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیروا ما علیہ بفعل ولا قول حقا علی اللہ یدخلہ مدخلا۔ میں نے رسول سے سنا، یہ حدیث رسول ہے، من رأی سلطانا جائرا، کوئی ایسے حاکموں کو دیکھے جو جبر اور ظلم کے ذریعے سے حکومت کرتے، مستحلا لحرم اللہ، اللہ کے محرمات کا مذاق اڑاتے، ناقصا لعہد اللہ، خدا کے ساتھ کیے ہوئے انسانیت کے وعدے کو توڑتے، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور سنت رسول کی مخالفت کرتے ہوں، وہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور بندگان خدا میں ظلم اور گناہ کے ذریعے سے حکومت کرتے ہوں، فلم یغروا ما علیہ بفعل ولا قول، اگر تم ان سے اپنے قول و فعل کے ذریعے سے ان کی مزاحمت نہ کرو، وَقَانَ اللَّهُ حَقًّا يَدْخَلَهُ مُدْخِلًا، اللہ کو حق پہنچتا ہے تمہیں اسی رستے سے جہنم میں داخل کر دے جس رستے سے اس ظالم اور جابر کو داخل کرے گا۔ اور پھر جب حر نے یہ کلمات سنے آپ کے، تو کہا فرزند رسول جو آپ نے کہا یہ آپ کا مطلب ہے؟ کہا بے شک۔ تو کہا میں آپ کو آپ کی موت سے ڈراتا ہوں، اگر یہی آپ کا ایجنڈا ہے تو آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں زندہ رہوں تو میری زندگی صاحبان عزت اور وقار کے لیے باعث افتخار ہے اور انسان کی امید کا سہارا ہے، اور اگر میں قتل کر دیا جاؤں تب میرا قتل بھی وقار انسانی کو بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ ہاں تیرے لیے بڑی گھٹیا اور حقیر سی بات ہے کہ ذرا سی زندگی کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے۔ زندگی کو اگر وہ حق اور عدل کے لیے نہیں ہے، سنت رسول کے لیے نہیں ہے، پیغام قرآن کے لیے نہیں ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا حقیر، تیری ناک رگڑ، اس ذرا سی زندگی کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے۔ تاریخ میں کتنوں کی ناکیں رگڑی گئیں، کتنے مارے گئے، کتنے قتل ہوئے، کتنے جلائے گئے، کتنے جیلوں میں گئے، کتنوں نے کتنوں پر ظلم کیے۔ نہ تاریخ ظالموں کو جانتی نہ مقتولوں کو جانتی، لیکن ایک مقتول تاریخ میں ایسا ہے 1500 سال سے، وہ زندہ ہے، اس کی راہ زندہ ہے، اس کے جلایا ہوا چراغ زندہ ہے، اور وہی انسپریشن دے رہا ہے۔ کل ایک چھوٹا سا قافلہ، پیغمبر کا بیٹا، ریفرنس کتنا بڑا ہے، پیغمبر، میرے جد نے کہا، رسول نے کہا، ریفرنس کتنا بڑا ہے، پیغمبر نے کہا، جو پیغمبر کے راہ پر چل کر اپنے بچوں کی قربانی دے چکا، خون جس کا بہہ گیا، جو پیاس میں تھا، جو 1500 سال سے انسان اس کی راہ پر چلنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ تمہاری پیاس کو دریا سلام کہتا ہے، ادب سے گنبد خضرا سلام کہتا ہے، تمہارے نانا کا روزہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔
ہر ایک کو کھو دیا اور حق کو پا لیا تم نے، وقار و صبر کا جادہ بنا لیا تم نے، ضعیف ہاتھوں کا زور آزما لیا تم نے، لہو بھرا ہوا نیزہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔